अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बकौल शायर फैज़ अहमद फैज़, दिल नाउमीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम लेकिन शाम ही तो है। कोरोना वायरस से मुकाबला, ये जंग जारी है, जंग लंबी है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शायद अब हमें इसके साथ ही आगे जीना होगा, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि ये वायरस हमारी जिंदगियों को कब तक इफेक्ट करता रहेगा। और नाज़रीन मोहतरम, इसका मतलब यही है कि जिन बातों का ख्याल हम आज रख रहे हैं, जिन आदतों को हमने आज पार रखा है, उन्हें हमें आगे कैरी करना होगा। मसलन हाइजीन का ख्याल रखना, अपने हाथों को बार बार साबुन से साफ करना या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, एज ए प्रिकॉशनरी मेजर मास्क का इस्तेमाल करना। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये कि फिजिकल डिस्टेंसिंग के कॉन्सेप्ट पे अमल दरामद होना, यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग के कॉन्सेप्ट पे अमल करना। ऐसी दूरी बनाए रखना एक दूसरे से कि वायरस के लगने का खतरा लाहक ना हो, इतनी दूरी बनाए रखना। और एक बात को हमें अब जरूर तस्लीम करना चाहिए, वो ये कि इस सब को, इन आदतों को अब हमें अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना होगा, इसे आगे कैरी करना होगा। और प्रोग्राम में हम हर दिन आपसे यही दरख्वास्त करते हैं, हर दिन हम आप तक यही इंफॉर्मेशन भी पहुंचाते हैं कि कोरोना वायरस से अगर लड़ने के लिए हमारे पास कोई वाहिद हथियार मौजूद है आज की डेट में, वो यही है, यानी एहतियात। सिर्फ एहतियात ही बरतें। एहतियात की बात होती है तो मैं भी अपनी सेफ्टी ज़रा इंश्योर कर लूँ, मैं भी सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लूँ। तो नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम देख रहे हैं आप कोरोना से मुकाबला, और हर दिन हम अपने स्टूडियोज में गेस्ट एक्सपर्ट को मदऊ करते हैं, जिनसे हम कोविड-19 के हवाले से ही इसी कॉन्टेक्स्ट में ही बात करते हैं। आज जिस मुअज़्ज़ज़, जिस मोहतरम मेहमान शख्सियत को हमने अपने स्टूडियोज में मदऊ किया है, वो बहैसियत मेडिकल सुपरिटेंडेंट अभी एक इंस्टीट्यूशन में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर सईद मसूद साहब, मेडिकल सुपरिटेंडेंट GMC हॉस्पिटल बारामुल्ला। सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे शो में। इतनी मसरूफियात के बावजूद जो आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला है, इसके लिए हम आपके बड़े मशकूर हैं। शुक्रिया। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू दैट यू आर हम्बल बीइंग सुपरवाइजर्स द एवरीडे ऑपरेशंस ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। कोविड-19 से पहले मेडिकल सुपरिटेंडेंट की जो खिदमात आप अंजाम दे रहे थे, यकीनन आज की डेट में वो जिम्मेदारियां बढ़ गई होंगी। आज की डेट में क्या क्या जिम्मेदारियां आप पे आई है, इस हवाले से वजाहतन फरमाएं। देखिए, जहाँ तक GMC स्टेट हॉस्पिटल बारामूला का सवाल है, जैसा आपने कहा कि कोविड से पहले जो हम एक ट्रांजिशन फेज में थे, तो हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अपग्रेड होकर एक स्टेट हॉस्पिटल में तब्दील हो गए। ये प्रोसेस चल ही रहा था कि जो हमारे सामने एक नया चैलेंज आ गया। कोविड-19 का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर आप इसको ग्लोबली देखेंगे तो इसकी जो ट्रैजेक्टरी है, किसी भी कंट्री में अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो ये किसी के पास इसके बारे में कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं थी। सबके लिए पहला चैलेंज था, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया नोवेल कोरोना वायरस। जहाँ तक इसका जो स्प्रेड, इसकी मॉर्फोलॉजी या इसका जो इसके बाद में जो इसके असरात है, इसके बारे में दुनिया के सामने बहुत ही कम इंफॉर्मेशन थी। उन्हीं हालात में हमने भी इसको बारामूला में रिसीव किया। आपको याद होगा कि जब पहला केस हो गया स्किम्स में, वो खानियार से एक मोहतरमा थी, उसके बाद जो नेक्स्ट केस था वो हमारे हॉस्पिटल में आया, एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, बांडीपोरा से। एग्जैक्टली, उससे शुरुआत हुई। उसके बाद हर रोज़ हमारे जो हमारे जो तजुर्बात और हमारा जो भी इसके खिलाफ जो हमारा मुकाबला आराई रही, उसमें रोज़ बतदरीज इजाफा होता रहा, हमारी इंफॉर्मेशन बढ़ती गई और रोज़ केसेस बढ़ते गए। और जहाँ तक आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमने पहले भी आवाम से शेयर किया है कि जब हमने एज ए मेडिकल कॉलेज वहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, हमारे ऊपर पूरे नॉर्थ कश्मीर की जिम्मेवारियाँ थी, क्योंकि हमें चाहे कुपवारा डिस्ट्रिक्ट हो, बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट हो, ऊड़ी हो, टंगदार हो, गुरेज हो, ये पूरे एरियाज को हमें कैटर करना था। उसके बाद हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए एक छोटा सा कोविड सेंटर कायम किया। अभी हमें ये नहीं पता था इसका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा हो जाए, और हमने इसका जो इलाज करना शुरू कर दिया। और आपसे मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि बहुत ही कम वक्त में
ہمیں اتنا تعداد بڑھ گیا بیماروں کا اور اس کا میگنیچیوڈ اتنا بڑھ گیا کہ ہمیں اس کے لیے ایک فل فلیجڈ جو ہے کووڈ کیئر سینٹر کا قیام عمل میں لانا پڑا. جب ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ اس کا جو ٹرانسمیشن ہے جو ہمارے سامنے ایس او پیز بنے تھے پورے کنٹری میں, پورے یو ٹی میں جو ہمارے آلریڈی اسٹیبلش ہو گئے تھے, ہمارے جو بھی ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ میں اس کا ایک جائزہ لیا گیا اور اس کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا گیا کہ جس طریقے سے ہم اس چیز کو ٹیکل کریں گے. تو اس کو ڈفرینٹ کیٹیگریز میں اس وقت جو ہے ڈیوائڈ کیا گیا. لیول 1 کیا ہوگا, لیول 2 کیا ہوگا, لیول 3 کیا ہوگا. تو میڈیکل کالجز کو اپنا ایک رول ملا جو ایک باقی جو ہاسپٹل سے تھوڑا ہٹ کے ہے, جو کافی سنجیدہ رول تھا, جو کافی کریٹیکل پیشنٹس کو ہینڈل کرنا ہے, چاہے ٹیسٹنگ کے حوالے سے ہو یا چاہے بعد میں ان پیشنٹس کو ریہیبلیٹیٹ کر کے یا باقی چیزیں کر کے واپس گھر بھیجنے کا ہو. تو ہماری شروعات کچھ ایسے ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی رہا کہ ہم اس چونکہ ایک میڈیکل کالج ہے, ہم لوکل جو ہماری جیوگرافیکل پوزیشن ہے اور جو ہمارا ایریا ہے اس کے حوالے سے ہم کچھ چیزوں کو کسٹمائز کریں, اس کے حساب سے ہم اس وائرس کو اسٹڈی کریں کافی کلوزلی. ہمارے جو کیونکہ ہمارے پاس مائکروبیولوجی کا ایک ڈپارٹمنٹ بھی ہے پورے کالج میں, اور ہمارے جو بی کلینیشینز ہیں اس چیز کو کافی سنجیدگی کے ساتھ ہم اس کو اسٹڈی کرتے رہے اور یہاں تک ہم پہنچ پائے جس میں ہم نے ابھی تک لگ بھگ 310 ہمارے جو پازیٹیو پیشنٹس آ گئے تو ان سب کا علاج کیا اور ان میں سے 100 کے قریب جو ہے 100 سے زیادہ جو ہے جو صحتیاب ہو گئے. تو بدقسمتی سے کچھ ڈیتھس بھی ہوئی, لیکن ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ جو میکسیمم نمبر آف جو پیشنٹس ہیں وہ صحتیاب ہو کے ان کو ہم نے گھر روانہ کیا. ماشاءاللہ ریکوری ریٹ روز امہ حوالہ واریاہ اصل. بہت اچھی, بہت اچھا ون کرو أسۍ تُہنٛدٮ۪ن آیسولیشن واردن ہٕنٛز کتھ یم زن اف آئی ایم ناٹ رانگ شاید 13 چھِ تُہنٛدِس یتھ منٛز جی ایم سی بارہمولاہس منٛز آیسولیشن وارڈس آمٕتۍ بناونہٕ. آیسولیشن واردن منٛز کمہِ قٕسمٕچ فیسلٹی چھِ آمٕژ ایویلیبل تھاونہٕ, یم وارڈس کۭتیاہ دوٗر چھِ آمٕتۍ عام وارڈزو کھۄتہٕ تھاونہٕ تہٕ بیٚیہِ کس طرح سے یہ مختلف ہے باقی وارڈ سے؟ دیکھیے جیسے میں نے پہلے ہی بتایا کہ پہلے شروعات میں ہم نے ہاسپٹل کے اندر ہی ایک دوسری بلڈنگ میں ہم نے ایک وارڈ قائم کیا تھا, لیکن جب پیشنٹس کا تعداد بڑھ گیا, دوسری بات جو انٹرونشنز ہم نے کرنے پڑے اور جو خدشات ہمارے پاس تھے کہ انفیکشن کا سپریڈ کہیں روٹین جو سروسز جو ہمارے میں پیشنٹس آتے ہیں باقی جو نان کووڈ پیشنٹس تھے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ہمارے جو ڈپٹی کمشنر بارہمولہ ڈاکٹر جی الیتو صاحب ہے, ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں صاحب ہے وہ کافی اس چیز کو سنجیدہ لے لیے. تو انہوں نے ہمیں ایک جو انڈور اسٹیڈیم ہے بارہمولہ کا جو بالکل نیا ہی بنا ہوا ہے, ایک بہت ہی اسپیشیس اور اسٹیٹ آف آرٹ اسٹرکچر ہے, اس کو کنورٹ کر دیا ہم نے اس فیسلٹی میں جو کووڈ کیئر سینٹر, پھر بعد میں جو اس کو ہم نے ڈیڈیکیٹڈ کووڈ کیئر سینٹر میں تبدیل کیا, جہاں پر ہمارے لگ بھگ 120 کی کیپیسٹی ہے جو پیشنٹ, جہاں ہم پازیٹیو پیشنٹس کو اور جو بھی جن کے سمپٹومیٹک پیشنٹس کو ہم رکھ سکتے ہیں. اسی دوران چونکہ میں نے کہا کہ بتدریج ہمارے نالج میں اضافہ ہوتا رہا, ہماری انفارمیشن بڑھتی گئی اور ہم اس کو کیٹیگرائز کرتے گئے. سارے ہاسپٹلز یا سارے آئسولیشن فیسلٹیز ایک جیسی نہیں ہے, ان کو ہم نے کیٹیگرائز کیا جو ہمارے اویلیبل ایس او پیز ہیں ان کے حساب سے کس پیشنٹ کو ہمیں کہاں رکھنا ہے. جب تک جہاں تک ہمارے اس کا مین آئسولیشن فیسلٹی کا تعلق ہے, جہاں پر ہم اس وقت ٹریٹ کرتے ہیں, وہاں پر جتنے بھی بیسک فیسلٹیز وہ تو ہے ہی ہے. اس کے بعد جتنے بھی انٹرونشنز ہیں, جیسے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر سپوز کوئی پیشنٹ آ گیا,
اس کو سب سے پہلے ایک ڈائگنوسٹک فیسلٹی ہونی چاہیے. اس کو ایکس رے کرنا ہے, اس کو الٹرا ساؤنڈ کرنا ہے, اس کو ای سی جی کرنا ہے, اس کو لیبارٹری ٹیسٹ کرنے ہیں. اس کے بعد باقی جو ہم انٹرونشن کی بات کریں گے یہ تو ہونی ہی ہونی ہے وہاں پہ. علاوہ ازیں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اس انفیکشن کے ساتھ ساتھ کوماربیڈیٹیز ہیں. ان کو سپوز کسی کو کڈنی کی پرابلم ہے, سپوز کسی کو گیسٹرو انٹسٹینل ایشو ہے, کسی کو کولونیتھیسس ہے, کولسسٹائٹس ہے, یا مختلف قسم کے جو امراض عام ہوتے ہیں لیکن کانسیڈنٹلی اس کو کووڈ انفیکشن بھی ہوا ہے. تو اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے پھر ہم نے کیا کیا, یہ ساری چیزیں ان کا ایک ہمارا اس کا ایک روسٹر بنا ہے کہ جتنی بھی اسپیشلٹیز ہیں ان کے ڈیڈیکیٹڈ اسٹاف کو, ان کے ڈیڈیکیٹڈ فیکلٹی ممبرس کو ہر لیول پر, کنسلٹنٹ لیول پر, ایس آر لیول پر, جے آر لیول پر, ان کی جو پریزنس ہے وہاں پر اس کو یقینی بنا دیا تاکہ ہم ان چیزوں کو بھی ایڈریس کریں جو کووڈ کے علاوہ ان میں ہیں, ان چیزوں کو ٹیکل کیا جائے تاکہ اس پیشنٹ کا پورا علاج اسی ہاسپٹل میں ہو. فردر جو ہمارا ریفرل کہیں اسکمز یا کہیں اور نام جائے تاکہ ان کا بوجھ نہ بڑھے. اس چیز کو مد نظر رکھ کے ہم نے وہ ساری چیزیں آگمنٹ کری اور ان چیزوں کو وہاں پر اسٹیبلش کیا. ابھی تک کچھ ایسا کیس تو نہیں ہوا کہ کبھی ہمیں کوئی پیشنٹ ریفر کرنا پڑا سری نگر کے لیڈنگ ہاسپٹلس میں؟ جی کچھ ایسے کیسز تھے جو کافی کرٹیکل کیسز تھے, جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ جن کی کوماربیڈیٹی کی وجہ سے ہمیں, نہ کہ کووڈ انفیکشن کی وجہ سے, کوماربیڈیٹی کی وجہ سے ہمیں اس کو سپر اسپیشلٹی میں بھیجنا پڑا, سکمز میں بھیجنا پڑا, کیونکہ ان کے پاس کو ٹیرشری کیئر کا وہ انٹرونشن ضروری تھا جو ہم شاید وہاں نہیں دے پائے, بٹ وہ بہت ہی کم کیسز ایسے تھے. تو میجورٹی جو کیسز جو ہماری ہیں وہ ہم ادھر ہی ٹیکل کریں. اوکے, اب سیمپلنگس کی بات کرتے ہیں. یہ بتائیں سیمپلنگس کہاں کہاں سے کلیکٹ ہو کر آپ کے انسٹیٹیوشن تک پہنچتے ہیں, اور جب آپ کے انسٹیٹیوشن تک پہنچتے ہیں کیا آپ ان کا ٹیسٹ ادھر ہی کرتے ہیں یا ٹیسٹنگ کے لیے آپ کو کہیں اور انہیں بھیجنا پڑتا ہے؟ ٹیسٹ کتنے دنوں تک آتا ہے؟ دیکھیے یہ چونکہ جب شروعات ہوئی اس کورونا جو پورا یہ اسکیئر ہے, ہم نے پہلے ہی شروعات میں ہی کیا اسٹارٹ کیا تھا. ہم پہلے انسٹیٹیوشن تھے جنہوں نے سیمپلنگ شروع کی. تو اس وقت صرف جموں میں ایک سینٹر اور اسکمز میں ایک سینٹر تھا, یہ جو ٹیسٹنگ سینٹر, جو ٹیسٹنگ لیبس تھے, اور ہم نے سیمپلنگ اس وقت پورے ڈسٹرکٹ کی سیمپلنگ ہم کر رہے کافی دیر تک, چونکہ ہم نہیں سنبھالا پورے نارتھ کشمیر کا پہلے دوران جب سے شروع ہو گیا. یہ سیمپلنگ کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی انشور کر رہے تھے کہ ہم اسٹیبلش کریں گے اپنی لیب. تو ہمارا جو اکوپمنٹ ہے ابھی جو اس کے لیے آر ٹی پی سی آر ہی ایک ریلائبل جو لیب ڈائگنوسٹک سیٹ اپ ہے وہ ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں اس وقت. اور یہ آج کل کے ڈیٹ میں اگر آپ یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کس کے سینٹر میں, اب ڈائریکٹریٹ آف ہیلتھ سروسز میں بھی کچھ سینٹر جیسے سوپور ہے, ٹنگ مرگ ہے اور اوڈی ہے, یہ 3 سینٹرز انہوں نے بارہمولہ ڈسٹرکٹ میں اسٹیبلش کیے ہیں, اور اب وہاں سے بھی سیمپلنگ ہوتی ہے. لیکن یہ سارے سیمپلز جو ہے یہ یا تو جی ایم سی سری نگر میں جاتے ہیں یا تو یہ سکمز میں جاتے ہیں. یہ ہے, یہ 2 سینٹرز اس وقت قائم ہیں, لیکن ہمارا انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپنا آر ٹی پی سی آر لگ رہا ہے, تو یہ پھر ساری ڈیسینٹرلائز ہو جائے گی, تو ہماری وہیں پر یہ ٹیسٹنگ ہوگی. اچھا, وارن ہسپتالن مز وارن انسٹیٹیوشن مز آپ یہ وچھنا زِ ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. آپ یہ وچھنا زِ پیشنٹن ہند علاج کران گئی واریاہ ڈاکٹر افیکٹ, واریاہ پیرامیڈیکل سٹاف افیکٹ. ام حوالہ آئے تہندس ہسپتالس مز تہ اخ خبر زِ اخ ینگ ڈاکٹر گو امہ کووڈک شکار. پریکاشنری یم کٹس یم زن تھی یمن خاطر سہ اکوپمنٹ دیوان لگاؤن خاطر سیفٹی کٹ یتھ ونان تھی کت پہ انشور کران کہ پز پہ یمن ہند خاطر یہ سیفٹی کٹ کہ ام سۭتۍ لگہ یمن یہ لگٲوِتھ لگہ نہٕ یمن پتہ بٮ۪مٲرۍ کینٛہہ, یمن چھُنہٕ ام سۭتۍ خطرٕ کینٛہہ, یہ کت پہ تھی انشور کران؟ دیکھیے جہاں تک پروٹیکشن کا سوال ہے, پرسنل پروٹیکشن کا سوال ہے,
اس پہ سب سے بڑی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ ہیلتھ کیئر پروفیشنل پر بذات خود اس پر. اوکے اوکے. اب اس نے کٹ کا جہاں تک سوال ہے وہ ایک ISO سرٹیفائڈ ہے, FDA اپرووڈ کٹس بھی ہیں, لیکن اگر وہ اتنے اسٹینڈرڈ کے ساتھ ساتھ مطلب اس کے باوجود وہ اگر کوئی اس کا پوری طرح سے استعمال نہ کرے, اس کا جو پورا اس کا SOP ہے اس کے حساب سے نہ چلے تو یہ رہتے ہیں. ایک تو یہ جہاں تک کٹس کا سوال ہے ہمارے پاس تو کٹس اویلیبل ہے اور پورے سٹاف کو ہم نے اس چیز کا کور دیا ہوا ہے, اور ہر ایک جو ہے ڈپارٹمنٹ میں, ہر ایک سیکشن میں, ہر ایک فیسلٹی میں ہے کسٹمائز کر کے ہماری انفیکشن کنٹرول کمیٹی نے اپنا SOP آلریڈی دے دیا ہے. کہاں پر کون سا پروڈکشن چاہیے, کہاں پر کتنی آپ کو کتنا احتیاط کرنا ہے, تو وہ چیز آلریڈی ان کو یہ کیا. دا فرسٹ تھنگ واٹ وی ڈڈ کہ ہم نے سارے اسٹاف کو, پورا جو ہمارا اسٹاف ہے اس کو سینسٹائز کیا. ہمارے پاس ٹریننگ ماڈیول ایک مائکروبیولوجی سے آ گیا جو پوری کالج پورے ہاسپٹل کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہم نے سینسٹائز کیا تاکہ آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا کرنے ہیں, آپ کو پیشنٹ کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, یہ سارے. ٹریننگ کے بعد ہمارے پاس ایک اور جو سیکنڈ سٹیپ تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ ہم اگر سارے لوگوں کو ڈیوٹی پہ رکھیں گے تو یہ چانسز تھے کہ اس میں سے انفیکٹ ہو جائیں گے, میکسیمم ایکسپوجر ہو جائے گا. ایکسپوجر کے بعد یہ بھی خدشات تھے کہ ہاسپٹل سروسز افیکٹ ہو جائیں گے. اگر کسی ڈپارٹمنٹ کے 10 لوگ انفیکٹ ہو گئے تو ڈپارٹمنٹ بیٹھ گیا. اس پر ہم نے پھر ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن نے ہم نے ایک فیصلہ لیا کہ ہم 1/3 روٹا بیسس پہ ایک روسٹر بنا دیں گے. ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا ہر ایک لیول پہ ہم اس کو 1/3 کر کے 1/3 کو ہم اسینشیل کوارنٹائن کریں گے, جو ہمارے پاس ایک بیک اپ پلان رہے گا. اس بیک اپ پلان کی وجہ سے ہمارا یہ رہے گا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مطلب ڈاکٹر ہو یا پیرامیڈک ہو انفیکٹ ہو بھی جاتا ہے تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا. بیک اپ پلان کا سوچتے سوچتے کہیں ہمارے پاس یہاں سٹاف کی کمی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں, ایسا نہیں ہو. اس کا ریزن میں بتاؤں گا کیوں نہیں ہوا. کیونکہ ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں گے پیشنٹ فٹ فال آل آف اے سڈن لگ بھگ 1/3 پر ہی آ گیا, کیونکہ جتنے پیشنٹ پہلے آتے تھے اتنے اب نہیں آ رہے. تو ہمارا ہیومن ریسورس جو تھا وہ پرپورشنلی برابر تھا, اس حساب سے ہم اس کو ٹیکل کر پائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں یہ چیز دیکھا کہ ہمارے پاس بہت کم, حالانکہ ایک ہی ڈاکٹر جس کو یہ مطلب جو انفیکٹ ہو گیا اور ریکور ہو کے واپس بھی آ گیا. یہ چیز آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارا جو کٹنگ ایج پہ جو اس انفیکشن کے ساتھ واسطہ ہے, کتنی بھی ڈاکٹر کتنا بھی ہیلتھ کیئر پروفیشنل کوشش کرے, لیکن اس کے باوجود یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ایک بالکل کٹنگ ایج پہ ان کے ساتھ اس وائرس کے ساتھ مقابلہ ہے. تو یا ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں یہ تو معلوم نہیں ہمیں کہ کون میں سے کیریئر ہے, کیونکہ ہم نے جو دیکھا 80 to 85% لوگ جو ہے سمپٹومیٹک ہے. تو ایک نارمل پیشنٹ لے کے آ گیا کوئی اپنا دکھانے کے لیے کوئی اور چیز, تو وہ کیریئر ثابت ہو گیا. تو ڈاکٹر نے اس وقت تھوڑا سا لور کیا اپنا گارڈ کہ اس کو لگا کہ یہ نارمل پیشنٹ ہے یا نان کووڈ پیشنٹ ہے. تو یہ چانسز ہو رہے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں گلوبلی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ کیئر جو پروفیشنلز ہیں انفیکٹ ہو رہے ہیں اس میں. لیکن جہاں تک پروٹیکشن کا سوال ہے ہم نے ان کو پوری طرح سے وہ پروٹیکٹیو گیئرز دے رکھے ہیں. ہاسپٹل کے جو ڈس انفیکشن کا جو ایک پروٹوکول ہے وہ پورا فالو کیا جا رہا ہے. جتنے بھی SOPs ہیں انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے وہ سارے فالو ہو رہے ہیں. بیک اپ پلان کا آپ نے ذکر کیا اور آپ نے کہا کہ ڈاکٹرز کو پھر آپ ایڈمٹ رکھتے ہیں, کوارنٹین میں رکھتے ہیں. ہمیں یہ بتائیں کہ یہ آپ ایڈمٹ انہیں اسی ہسپتال میں رکھتے ہیں یا انہیں کہیں اور؟ نہیں, دیکھیے جہاں تک کوارنٹین کا اسٹاف کوارنٹین کا ساتھ ہمارے پاس ڈپٹی کمشنر بارہمولہ نے 2 ہوٹلز دیے ہوئے ہیں. ہوٹل سمرکند ہے اور ہوٹل ٹاؤن وے ہے جو ہمارے اسٹاف کے لیے ایکسکلوسیو ہے. اچھا, یہ اسٹاف کے لیے ایکسکلوسیو؟ ہاں, ایکسکلوسیو اسٹاف کے لیے, جن میں ہم نے ساری ہر ایک فیسلٹی رکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ہمارا جو اسٹاف ممبر ہے انفیکٹ ہو گیا تو اس کو کوارنٹین کرنے کے لیے وہ فیسلٹی دی ہے. تو گورنمنٹ نے ہر ایک سہولیت فیسلٹی جو ہے چاہے وہ ہمارے ملازم ہو یا پیشنٹس ہو,
یا وہ لوگ جو ٹریولرز ہیں یا جو کوارنٹین کیے ہیں جی جی وہ سارے فیسلٹیز اس وقت پورے ڈسٹرکٹ میں قائم و دائم ہیں. اچھا وہ جو ایک ڈاکٹر جو افیکٹ ہوا تھا کووڈ پازیٹیو پہلا آپ کے ہاسپٹل میں, اسے آپ نے کہاں ایڈمٹ کیا, آپ یہی ہاسپٹل میں یا کہیں اور؟ اس کو پہلے انیشیلی ہم نے اپنے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا تھا, لیکن کچھ دن کے بعد اس نے خود اپنی خواہش ظاہر کی, کیونکہ اس کے کچھ اپنے فرینڈس تھے سکمز میں, تو انہوں نے کہا کہ میں سکمز میں لاسٹ کے کچھ دن وہاں پر بھی گئے, تو اس کے بعد وہ پوری طرح سے ریکور ہو کے اب واپس کر. اوکے اچھا, جس طرح سے آپ کے اس ہاسپٹل میں کئی سارے انتظامات ہو رہے ہیں کووڈ 19 کو ٹیکل کرنے کے حوالے سے, اس میں ایک 24/7 کنٹرول روم کا بھی نفاذ عمل میں لایا گیا ہے. یہ 24/7 یہ جو کنٹرول روم ہے, اس میں کیا کیا انتظامات ہیں, کیا کیا خدمات ہیں؟ دیکھیے 24/7 کنٹرول روم کا اس کو عمل میں لانا یہی ایک مقصد تھا کہ جو ہمارا جو پبلک کے ساتھ کانٹیکٹ ہے اس کو بڑھایا جائے. اچھا, پہلے سب لوگ جو ہے چاہے عوام الناس کی بات کریں, چاہے ہمارے اسٹاف کی بات کریں, انسٹیٹیوشن کی بات کریں, ایک کیوس تھا کہ کون کہاں جائے گا, کس کو کیا کرنا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, لوگوں کو پرسنل انفارمیشن نہیں تھی. اس کے بعد جو ہم نے جب ہم نے یہ کیا, اس کا مقصد یہ تھا یہ ایک سینٹرل نروس سسٹم کی طرح قائم کرے, جہاں سے سب سے پہلے ہمیں عوام کے ساتھ رابطہ, ہمارے جو نمبرز ڈسپلے ہو گئے پورے میڈیا میں, تاکہ لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کریں گے کہ ہمیں کس چیز کے لیے کیا کرنا ہے. سپوز اب اتنا ہی نہیں تھا کہ کووڈ کے حوالے سے کوئی یہ بھی پوچھے, سپوز کوئی بیمار تھا, اس کو کوئی اور پرابلم تھی, اب وہ ہاسپٹل نہیں آ سکتا تھا, مجھے کیا کرنا ہے, اس کے لیے یہ ایک راحت تھی. ہمارے پاس آن لائن جو ڈاکٹرز تھے, ہمارے کنسلٹنٹس تھے, ان کے رابطہ کے لیے ہم نے وہ کنٹرول روم قائم کیا. ہم نے سب سے ایک اور امپورٹنٹ جو فیچر تھا اس کا جو ابھی بھی ہے, کہ ہمارے جو ملازم تھے, کیونکہ ٹریفک نہیں تھا, لاک ڈاؤن باقی چیز وغیرہ, اس ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں, ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. جتنے بھی ہاسپٹل انفارمیشن ہے, ٹو اینڈ فرو ان کا جو ٹرانسپورٹیشن ہے یا باقی چیزیں جو ہے وہ چیزیں اس سے سارٹ آؤٹ ہو گئی. تیسرا ایک امپورٹنٹ چیز تھا کہ اس کے ہمارا جو ریپو باقی جو سسٹم ڈپارٹمنٹس تھے, کیونکہ ایک کنورجنس پلان بنایا ڈپٹی کمشنر بارہمولہ نے کہ ہم سارے ڈپارٹمنٹس کو ایک ہی امبریلا کے نیچے نوڈل آفیسرس بنا دیے, جو ڈپارٹمنٹ کو کوآرڈینیٹ کرے گا, اور اس کا سینٹرل پوائنٹ تھا ہمارا یہ جو 24/7 کنٹرول روم. سپوز کسی اور ڈپارٹمنٹ کی ضرورت تھی, جتنے بھی میڈیکل اور الائڈ ڈپارٹمنٹس کی ضرورت تھی, یہ سارے لوگ جو ہے کوآرڈینیٹ کرتے تھے تھرو ریسپیکٹو نوڈل آفیسرز ہماری کنٹرول روم کے ساتھ, تاکہ پوری ڈسٹرکٹ کی انفارمیشن کنورج ہو کے ایک پوائنٹ پہ آ جاتی تھی, تاکہ افیکٹو جو ہے چاہے کانٹیکٹ ٹریسنگ ہو, چاہے کسی بھی چیز میں انٹرونشن ہو, پیریفری پہ انٹرونشن ہو یا سینٹرل انٹرونشن ہو, یہ ساری چیزیں جو ہے کنورج ہو کے کنٹرول روم سے جو آپریٹ ہو رہی ہیں. اوکے اچھا, ایک سوال کے جواب میں جب آپ پروٹیکٹیو گیئرز کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا, وہ یہ کہ یہ پروٹیکٹیو گیئر بدلنا بھی پڑتا ہوگا اوبویسلی, تو ڈسپوز آف کا کیا طریقہ ہے, اسی طرح کا کئی سارا جو ویسٹ ہے وہ کس طرح سے ڈسپوز آف ہوتا ہے؟ دیکھیے اس سے پہلے کووڈ سے پہلے بھی ہمارے پاس جو انفیکشن کنٹرول, اس سے بھی ڈیڈلی وائرس ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے. دیکھیے اگر آپ اس کو آپ HIV سے زیادہ خطرناک مانیں گے تو میں شاید اس پہ اتفاق نہیں کروں گا. اگر آپ اس کو ٹی وی مائکروبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس سے بھی زیادہ خطرناک, جس کی مورٹلٹی اس سے زیادہ ہے, تو میں شاید نہیں اتفاق کروں گا. اس سے پہلے بھی ہمارے پاس جو ہے انفیکشن کنٹرول مطلب کافی ڈیڈلی وائرس ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں, ڈیل کریں ان کے ساتھ. انفیکشن کنٹرول کا آلریڈی ایک میکینزم ہمارے ہاسپٹل میں موجود ہے. بایو میڈیکل ویسٹ کا مینجمنٹ کا الگ سے ایک پروگرام ہے, اس کا جو الگ ایک SOP بنا ہے اور ایک سسٹم بنا ہے. لیکن جب یہ شروع ہو گیا تو ہم نے پھر کووڈ اسپیسیفک جو ہے ایک SOP آلریڈی ڈیوائزڈ تھا, اس کو کسٹمائز کر کے اپنے ہاسپٹل میں امپلیمنٹ کیا. تو اسی حساب سے جو اس کا جو ویسٹ مینجمنٹ جو ہے ڈسپوزل ہے اسی حساب سے ہو رہا ہے.
تو مجھے نہیں لگ رہا ہے ہمیں کوئی زیادہ ڈیفیکلٹی آ گئی اس کو ڈسپوزل میں، لیکن ڈسپوز تو کرنا ہے. اور اس میں ہم نے ایک چیز اب احتیاط، کیونکہ ہم اس وقت اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کریں، تو ہمارا ایک ایکسٹرا ایفورٹ اس میں یہ رہا، جو اس ویسٹ کا جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ کیئرفل رہے، کہیں اس میں یہ نہ ہو گرے نہ کہیں راستے پہ نہ گرے، کہیں اور نہ گرے، تاکہ یہی پی پی پھر بعد میں ٹرانسمیشن کا ذریعہ بنے. اس چیز کے لیے ہم نے ایک خاص وہ بنز منگوائے اور جس میں وہ ٹرانسپورٹیشن ہو جاتا ہے ڈسپوزل سائٹ تک. تو باقی جو ہمارے پاس انفیکشن کنٹرول کا جو میں نے ابھی پہلے بتایا آپ کو، جو کسٹمائزڈ ہمارے پاس انفیکشن کنٹرول پلان ہے، اس کے حساب سے ہم اوکے. جو کووڈ-19 جو پازیٹیو اس کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کے جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں، تمن سۭتۍ ملنُک اجازت یوان دینہٕ کِنہٕ نہ، یا ان کو اجازت نہیں دیا جاتی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک ہم کووڈ پازیٹیو پیشنٹس کی بات کریں، آنیسٹلی ہم تھوڑا سا اس میں اوور ٹریٹ کر رہے ہیں لوگوں کو. یہ خدشہ ہے ہمارے پاس کہ اس کا جو ٹرانسمیشن ہے وہ پھر آؤٹ آف ہینڈ نہ ہو جائے. اس وجہ سے ہم نے ان کو کاؤنسلنگ کری کہ آپ کے لیے بھی. اور سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ یہ لوگ بھی آج سمجھ چکے ہیں، اتنا اویئرنیس جنریٹ ہو گیا ہے لوگوں میں کہ وہ خود ہی نہیں ملتے ہیں اپنے لوگوں سے، اپنے چہتے سے. ویڈیو کالز میں نے دیکھا ہے، لوگ ویڈیو کالز پہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو ایسا کوئی وہ نہیں تھا. ہاں، ان کو ضرور ہم نے کمفرٹیبل بنایا، ان کو ہم نے یہ کاؤنسلنگ کری، کیونکہ ہم نے ایک جو ہے کاؤنسلر، جو سائیکالوجیکل کاؤنسلرز ہمارے ہاسپٹل میں آلریڈی ہیں، ان کی خدمات بھی ہم نے لی. وہ ان کو روز ملتے ہیں، ان کو اس چیز کے بارے میں وہ کر کے، تو اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے وہ 2 ہفتے نکلے کیسے. تو ایسی کوئی شکایت ہمارے پاس نہیں آئی کہ جہاں کسی بھی ایڈمیٹڈ پیشنٹ نے یہ کہا ہوگا کہ آپ نے ہمیں ملنے نہیں دیا یا کچھ ایسا کچھ نہیں. اوکے. اچھا، مطلب آپ کے اس ہاسپٹل میں جو بھی ماشاء اللہ جس کا آپ نے بھی ذکر کیا پروگرام کے آغاز میں، وہ یہ کہ ریکوری ریٹ الحمدللہ اچھی رہی. اب جو ریکور ہو کے گھروں کو لوٹ چکے، اس سے قبل وہ اپنے گھروں کی اور جائے، کیا آپ کی گائیڈ لائن رہتی ہے؟ کیا آپ کی طور سے ان کو آپ وہ اپنے پریکاشنری میجرز بولتے ہیں جو آپ ان کو کرنے کے لیے بولتے ہیں اپنے گھروں میں جانے سے پہلے؟ دیکھیے، اس سوال کے ضمن میں ایک اور بات آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا پہلے، کہ اس کووڈ کا اگر کوئی ایک فائدہ ہوا جو اس کووڈ پینڈیمک کا، وہ ایز اے ہیلتھ ایکسپرٹ میں بتانا چاہوں گا کہ لوگوں میں جو بیہیویئرل چینج میں نے دیکھا، جو انفیکشن کے تئیں جو اویئرنیس آ گئی، وہ بہت کمال کی ہے. آج کل کے ڈیٹ میں ہم پہلے اچیو کرنا چاہتے تھے کہ جو بیہیویئرل چینج سوسائٹی میں آ جائے، بڑے سارے انٹرونشنز ہم نے کیے، لیکن اس میں اتنا ہم جو ہے اس کا آؤٹ کم اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا آج کل کے ڈیٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے اندر جو اویئرنیس آ گئی ہے. بہت کم ہمیں ضرورت پڑتا ہے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں کاؤنسلنگ کرنا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ یہاں سے گھر کے لیے چلا جاتا ہے، روانہ ہو جاتا ہے، 3 چیزیں ہم اس کو ضرور بتاتے ہیں. ایک تو ہم اس کے باوجود کہ وہ نیگیٹو آ گئے، ہم اس کو ایڈوائز کرتے ہیں ہوم کوارنٹائن. ہوم کوارنٹائن اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہوم کوارنٹائن کیا ہوتا ہے، اس کو آپ کیسے عملائیں گے اور اس کو آپ کیسے جو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں گے. ہوم کوارنٹائن ڈزنٹ مین کہ آپ گھر گئے تو پھر آپ اپنے لوگوں سے ملے، تو گھر سے باہر نہیں نکلے لیکن اپنے گھر والوں سے ملے. تو اس چیز کو اور پرسنل پروٹیکشن کے بارے میں اس کو ہینڈ واشنگ ٹیکنیک سکھاتے ہیں. 4-5 چیزیں جو فنگر ٹپس پہ اس کو سکھاتے ہیں، جو اس کو بیسک. اور میں کہہ رہا ہوں اگر اتنا لوگ عمل کریں گے اس کا ٹرانسمیشن نہیں ہوگا. یہ میں اتھارٹی کے ساتھ کہتا ہوں. ہوم کوارنٹائن کتنے دنوں تک آپ انہیں ایڈوائز کرتے ہیں؟ اگر پازیٹیو پیشنٹس ہے تو 2 ویکس ہم ان کو دیتے ہیں. نارملی 2 ویکس. اچھا، اس وچان کہ یم پیشنٹ یمو آسان کملہ تہ پانس سۭتۍ أنمٕژ، بلینکٹس یا کپڑے جو انہیں پہن کے ہوتے ہیں، تمہ پتہ کیا چھو تُہۍ یمن سجیسٹ کران کہ ان کے ساتھ ان کو کس طرح سے آپ دھوئے، کس طرح سے انہیں صاف کریں؟ دیکھیے، فرسٹلی میں اپنی آئسولیشن فیسلٹیز کی بات کروں، میں تو کسی کو الاؤ نہیں کرتا. میں نے کسی کو آج تک اپنا کچھ بھی نہیں الاؤ کیا وہاں پہ. ہمارے پاس ایون کہ ہم بھی ڈسپوزیبل شیٹس، بیڈ شیٹس استعمال کر رہے ہیں. یو کین سی، آپ دیکھ لیجئے، میں ان کو وہاں سارا ڈس انفیکشن مٹیریل دیتا ہوں خود. اور ایون
آپ جائیے اور دیکھ لیجئے, ہم نے ہمارے سارے آئسولیشن فیسلٹیز میں, ایون کوارنٹین فیسلٹیز میں ڈسپوزیبل پلیٹس, ڈسپوزیبل جو گلاسز, ڈسپوزیبل ساری جو کراکری ہے ڈسپوزیبل یوز ہوتی ہے, وہاں سے واپس کچھ نہیں آتا. اور اس کا یہی وجہ, یہ ہم یہ چاہتے تھے کہ کہیں انفیکشن ہم وہاں سے امپورٹ نہ کریں گھروں کو یا دوسری جگہوں کو یا میس کو یا کہیں کو. اٹس اے ون ورڈ ٹریفک. یہاں سے جب فوڈ جاتا ہے یہ ڈسپوزیبل چیزوں میں, ڈسپوزیبل اس میں کراکری میں ان کو سرو کیا جاتا ہے اور وہیں سے پھر اس کو ڈسپوز کیا جاتا ہے. اور دوسری بات رہی جہاں تک ان کی جو ہے, ہم نے ان کو ایڈیکویٹ وہاں پر رکھا ہے, چاہے بلینکٹ ان کو چاہیے, چاہے کسی کو 2 چاہیے, کسی کو 3 چاہیے, لیکن وہ اپنا نہیں استعمال کر سکتا ہے. کوئی پیشنٹ along with symptoms آپ کے ہاسپٹل میں آیا, اس کے بعد آپ اس کا سیمپل کلیکٹ کر کے ٹیسٹنگ کے لیے بھیجتے ہیں. جتنے دیر تک وہ ٹیسٹ پہنچتا ہے, واپس آتا ہے, رپورٹ اس کی آتی ہے, اس پیشنٹ کو کیا کیا جاتا ہے, کہاں رکھا جاتا ہے اور سیگریگیٹ کس طرح کیا جاتا ہے؟ مطلب وہ جو پیشنٹ ہے پازیٹیو, اگر وہ پازیٹیو نہ ہوا, اس کو پازیٹیو پیشنٹس کے ساتھ نہ رکھا جائے, اس کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ دیکھیے, پہلی میری یہ گزارش ہوگی ان کو پیشنٹ نہ کہا جائے, کیونکہ ان کو کوئی بیماری تو ہے نہیں, یہ سسپیکٹس ہے. اور ہم مینشن بھی نہیں کرتے ہیں کہیں پر یہ پیشنٹ, اس کو ہم لکھتے ہیں ٹریولر, یا لکھیں گے سسپیکٹ, یا لکھیں گے فرسٹ کانٹیکٹ. تو وہ کسی بھی صورت میں پیشنٹ نہیں ہے انلیس پرووڈ کہ وہ پازیٹیو ہے. اس کو جو ہی اگر کوئی سسپیکٹ یہ پرائمری کانٹیکٹ ہے, یا کوئی پریگننٹ لیڈی ہے, یا کوئی ٹریولر ہے جس کی سگنیفیکنٹ ٹریول ہسٹری ہے, اس کو جب ہم لاتے ہیں کیٹیگرائز کرتے ہیں. آج کل کے ڈیٹ میں 3 کیٹیگریز میں, وہ ٹریولر ہے, وہ پریگننٹ مدر ہے, یا وہ کسی کا پرائمری کانٹیکٹ ہے, یا کوئی سسپیکٹ ہے. ان کو ہم کیا کرتے ہیں, ان کو ہم اپنے کوارنٹین سینٹر میں پہلے ایڈمٹ کرتے ہیں. کوارنٹین سینٹر میں جب ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو ان کو وہاں پر رکھا جاتا ہے تب تک جب تک اس کا ٹیسٹ آ جائے گا. اگر ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا, اس کو اسی وقت آئسولیٹ کر کے آئسولیشن فیسلٹی میں ڈالا جاتا ہے. ادھر ہی کانٹیکٹ ٹریسنگ شروع کی جاتی ہے, کن سے ملا ہے, کہاں کہاں سے آیا, وہ ساری چین جو ہے وہ کوارنٹین ہو جاتی ہے. اور وہ جب کوارنٹین ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی ٹیسٹنگ کے بعد رپورٹس کے بعد جو ہے یہ کیا جاتا ہے. اور اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی سمپٹومیٹک ہے, اگر کوئی سسپیکٹ ہی سمجھ لیجیے یا ٹریول سمپٹومیٹک ہے, تو اس کے لیے بھی ایک ایکسٹرا کیئر کیا جاتا ہے. اس کے لیے کچھ ایز پر دا سمپٹمز, جو اس سمپٹمز کا میگنیچیوڈ ہے اس کے حساب سے اس کی فیسلٹی طے کی جاتی ہے, سو دیٹ کہ کوئی چانس ہی نہیں رہے کہ کوارنٹین سینٹر میں کوئی اس کا سپریڈ ہو. پریگننٹ لیڈیز کا آپ نے ذکر چھیڑا تو میرے ذہن میں یہ سوال آیا, وہ یہ کہ آپ کے ہاسپٹل میں گائنی سیکشن بھی ہے, اوبویسلی ڈائلسس بھی ہوتا ہے وہاں. ابھی یہ ساری اسپیشلٹیز, یہ سارے ڈپارٹمنٹس ورکنگ ہے یا سسپینڈڈ ہے؟ دیکھیے, یہ ایک سب سے بڑا ڈیسیجن تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بارہمولہ کا, اور ایک یہ میرے خیال سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ڈیسیجن ہم نے لیا جب ہمیں بہت ساری ڈسٹریس کالز آئی. کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے 2 مہینے پوری گورنمنٹ کا, پوری سارے مشینری کا جو فوکس رہا وہ کورونا وائرس رہا. آپ ٹی وی کھولیں تو کورونا وائرس, آپ کہیں جائیں تو کووڈ-19, آپ کہیں سے بھی جائیں اور ہاسپٹل میں کووڈ. اس کمبیٹ میں ہم نے جب دیکھا اور جو ہمیں ڈسٹریس کالز آئی کہ لوگ باقی چیزوں سے بھی سفر کر رہے ہیں, لوگ ایکوٹ پینکریاٹائٹس سے مر رہے ہیں, لوگ ڈائلسس کی وجہ سے مر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بارہمولہ نے ایک تاریخی فیصلہ لے لیا کہ وی ول اسٹارٹ آور روٹین ورک. ہم نے اپنا ایسوسیٹ ہاسپٹل کو ریویپ کیا, ہم نے سارے ڈپارٹمنٹس کی میٹنگز بلائی, ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ساری جو روٹین جو سروس ہم اس کو بحال کریں گے. کیونکہ کووڈ کے ساتھ تو کمبیٹ کرنا ہے, لیکن ہماری پرابلم ممی کی چھٹکی, ڈیڈی کی گڑیا, پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا, کھٹی میٹھی باتیں, مستی ملاقاتیں, دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں,
घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बिटिया। सरकार द्वारा किया गया लॉकडाउन सबके हित में था और अब सबकी जरूरत के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है। आप सभी से उम्मीद की जाती है कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा बताए गए सुरक्षा के नियमों का पूरा पालन करेंगे। ध्यान रहे, हम थमेंगे और सावधान रहेंगे तो कोरोना थमेगा। बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलें, साथ ही बाहर निकलने पर मास्क पहनकर ही जाएं। भीड़ भाड़ से दूर रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। 10 साल से छोटे बच्चे और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग सुरक्षा के नजरिए से घर पर ही रहें। सभी लोग बार बार अपने हाथ साबुन से साफ करते रहें और मुंह, नाक और आंख को न छुएं। स्वस्थ और उन्नत जम्मू कश्मीर के लिए सरकार द्वारा बताए जा रहे नियमों का सख्ती से पालन करें और कोरोना वायरस को हराने में मदद करें। जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट द्वारा जनहित में जारी। हमारी प्रॉब्लम ये भी है, सबसे इसका मैग्नीट्यूड हमें इससे भी ज्यादा लगा कि जब लोगों को मुश्किलात आ रही है, जिनको फ्रैक्चर हुआ है वो 20 दिन से घर में पड़ा हुआ। जब किसी को एक्यूट अपेंडिसाइटिस है वो घर में पड़ रहा है। तो फिर ये फैसला लिया हमने कि सारी फैसिलिटी जो है इन टोटल इवन टेस्टिंग हम शिफ्ट करेंगे अपना जो इंडोर स्टेडियम है वो वास्ट कंपाउंड है, वहाँ ये हाउस हो सकता है, बड़ी से बड़ी फैसिलिटी हाउस हो सकती है। और पूरे हॉस्पिटल को हमने डिसइंफेक्ट किया दोबारा और रूटीन सर्विसेज हमने शुरू करी। और आजकल के डेट में अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देख लेंगे हमारी सारी सर्विसेज 24/7 बिला किसी रोक टोक के जारी है। भी डायग्नोस्टिक भी इवन किस जो लीस्ट इम्पोर्टेंट हमारी रिहेबिलिटेशन सर्विसेज, हमारा जो फिजियोथेरेपी तक वो सब इस वक्त चल रहा है। ओके, अच्छा, मतलब ये सारी खिदमत बहाल करने के बाद क्या क्या इंतजामात रहे ताकि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, मतलब अगर इनमें कोई ऐसा सस्पेक्टेड हो तो गैस नबार के फैलाऊं क्या तंखल क्या वो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे कि अगर हम इन सर्विसेज को चालू करें तो हमें सेपरेट के लिए हमें क्या करना होगा ताकि हम इन डिस्गाइज में जो अनटेस्टेड पेशेंट है उसको कैसे कैसे। उसमें पहला इंटरवेंशन ये था कि हमने जो वल्नरेबल ओपीडीज थी जिनमें मैक्सिमम जो खदशात रहते हैं पेशेंट, जैसे रेस्पिरेटरी पेशेंट्स आ रहे हैं, ईएनडी के पेशेंट्स आ रहे हैं, या वो पेशेंट्स आ रहे हैं जो मिमिक करते हैं इन सिम्टम्स को, उन ओपीडीज को हमने मेन बिल्डिंग से बाहर निकाला। जो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन ब्लॉक है मेडिकल कॉलेज का, हमने ओपन एयर क्लिनिक्स बनाए जिसको हमने चेस्ट क्लिनिक के नाम से जो है ऑपरेट कर रहे हैं, ताकि ये पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर जाए ही ना, ये पेशेंट बिल्कुल हॉस्पिटल की बिल्डिंग में ही न जाए। उसके बाद जब वहां से चेस्ट क्लिनिक से उनको देखा जाता है तो और उधर भी स्क्रीनिंग हमने शुरू कर दी। बहुत सारे पेशेंट्स हमें वहां से भी मिले कि जो हमें लग रहे थे, जो वल्नरेबल ओपीडीज में जो लोग गए और सस्पेक्ट्स थे, थोड़ा ट्रैवल हिस्ट्री या कुछ और, हम उनको कंपेयर करके वहां से उनको स्क्रीन भी करते थे और उनको हॉस्पिटल हमने आने नहीं दिया। नंबर 2, हमने सिक्योरिटी का 2 टायर सिस्टम ये ऑगमेंट किया और हमने जो है हर एक फैसिलिटी जो हमारे ओपीडी है, डायग्नोस्टिक्स है, आईपीडी है, हमने इनको डिस्टेंसिंग के लिए ये किया। पब्लिक एड्रेस हमारा 24/7 चलता है जिसमें हम उनको एडवाइसेस देते रहते हैं। तीसरा ये है कि हमने रेस्ट्रिक्ट किया, हमने जो विजिटर पॉलिसी हमारी हॉस्पिटल की उसको हमने कोविड स्पेसिफिक बना दिया। और हमने इंश्योर किया कि एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट रहे और एक अटेंडेंट भी मास्क पहन के रहे। और फिर उसके बाद हमने ये भी इंश्योर किया कि जो हमारे पास रेड जोन से पेशेंट्स आ रहे हैं उनके सेग्रीगेशन का भी हमने अलग से रखा और उसके स्पेसिफिकली जो रेड जोन से लोग आ रहे हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए अलग फैसिलिटी, ताकि ये इकदाम हम करें और ताकि रूटीन सर्विसेज चल पाए। अल्दो इसमें बहुत सारा मेहनत लग रहा है, इस चीज को सस्टेन करने में हमारे जो लोगों को बहुत मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत जरूरी है इस चीज को कायम और दायम रखने के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो आजकल के डेट में जब जो सबसे ज्यादा मिजरी है लोगों को वो है नॉन कोविड जो पेशेंट्स है उनको। हमारे डायलिसिस पेशेंट्स को श्रीनगर जाना पड़ता था पहले, श्रीनगर के सारे डायलिसिस सेंटर बंद हैं। ये अब तो खुलने लगे थोड़े थोड़े प्राइवेट, क्योंकि मेजॉरिटी लोग प्राइवेट में जाते हैं,
لیکن ہمارے پاس جب اب شروع کر دیا, ہم نے سنڈیز کو بھی چالو کیا, ہم نے 2 شفٹس چالو کرے تاکہ ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کریں جو پیریفری میں ہیں, جو گھروں میں ہیں, جو گاؤں میں رہ رہے ہیں, جن کو ایکسیس نہیں ہے. اگر سری نگر میں کھلا بھی ہے اس کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہے, لیکن بارہمولہ وہ پیدل چل کے آتا ہے اور اپنی ڈائلسس کراتا ہے. ولنریبل سیکشنز کی ہم نے بات کی, اس میں وہ بزرگ بھی آتے ہیں جو 55 سال سے اوپر ہو, یا بچے آتے ہیں جو 14 سال کی عمر سے کم ہو, اور وہ لیڈیز بھی آتی ہیں جو پریگننٹ ہو. اگر ایسی کوئی لیڈی جن کی ڈیلیوری آپ کے ہاسپٹل میں ہوئی ہو, تم خاطر کیا انتظامات تہند طرف ونکس تاکہ لیڈی سے بچے تک نہ پہنچے اگر سو پازیٹیو اس, اور اس حوالے سے کیا انتظامات ہیں, اور مطلب بریسٹ فیڈنگ کا سلسلہ کیسا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک پریگننٹ مدرس کا سوال ہے, ہماری پہلے ہی مہینے میں ہم نے ایک پالیسی بنائی کہ پوری گورنمنٹ نے ایک یہ سارے ڈسٹرکٹس میں جو یہ پالیسی کے لیے بنانے کے لیے بولا کہ سارے جو پریگننٹ مدرس جو ہیں ان کو آپ ٹیسٹ کریں گے. اچھا, کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے جیسے کسی کو سپوز گال بلیڈر نکالنا ہے, اس کو ہم 1 مہینہ روک بھی سکتے ہیں, بالکل, لیکن جو پریگننسی ہے اس کا اپنا فکسڈ ٹائم ہے, اسٹیپ ہے. انیویٹیبلی اس پروسیجر کو کرنا ہی کرنا ہے, تو یہ ویٹ تو نہیں کرے گا. یہ فرسٹ پریورٹی رہا ہمارے پاس پورے ہیلتھ کیئر سسٹم میں, یہ فرسٹ پریورٹی رہا کہ ہم پریگننٹ مدرس کو پہلے کیسے سیکیور کریں. نمبر 2, جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جو ان کو ہینڈل کریں گے ان کے لیے کیا ہے. یہ دونوں چیزیں ملا کے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم 100% پریگننٹ مدرس کو ٹیسٹ کریں گے. جو ٹیسٹ کر کے پازیٹیو آ جائیں گے ان کے لیے گورنمنٹ نے کچھ ہاسپٹلز جو ہے نامنیٹ کیے, جو کووڈ ہاسپٹلز, کووڈ ایکسکلوسیو ہاسپٹلز ہیں, تاکہ وہاں پر ان کی ڈیلیوری ہو جائے گی. آلدو ہمارے ایریا میں سوپور کو ڈیزگنیٹ کیا گیا تھا, لیکن مجبوری اب یہ آ پڑی کیونکہ سپوز کوئی پیشنٹ ایسا ہے جس کو چھوٹے درجے کے ہاسپٹل میں نہیں کیا جا سکتا ہے ڈیلیور, سپوز کوئی پلیسنٹا پریویا آ گیا, کوئی ایسی پریگننسی آ گئی جو کمپلیکیٹڈ پریگننسی ہے جس میں ٹرشری کیئر کا عمل دخل ہے, ڈسپائٹ وہ کووڈ ہاسپٹل ہوتے ہوئے اس کو ڈیلیور نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ پھر بال ہمارے پاس پھر واپس آئے. تو اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم نے ڈیڈیکیٹڈ جو کووڈ ہاسپٹل جو ہے, ڈیڈیکیٹڈ کووڈ ہاسپٹل کا جو ایک برانچ ہم نے جو ایکسکلوسیولی اب ان کو کیٹر کرے گا, جو جہاں پر ہم یہ والی جو سرجریز کریں گے یا یہ ڈیلیوریز کریں گے, سو دیٹ کہ we are also now a COVID hospital. I mean, in a way, we are also a COVID hospital. Not although پہلے ہم نے کچھ ہاسپٹلس کو جے وی سی ہے, پارٹ آف دا اسکیمز, یا اب کریناواری ہے یا سوپور ہے, اب ایسی صورتحال آ چکی ہے کہ ہمیں لازمی ملزوم ہے کہ ہم یہ چیزیں جو ہے ہاسپٹل میں اویلیبل رکھیں. پورے ضلع میں ایک ہی میڈیکل کالج ہاسپٹل, وہ آپ کا میڈیکل کالج ہاسپٹل ہے پورے نارتھ میں. اب اگر ہم باقی این ٹی پی سیز یا سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل یا باقی ہیلتھ سینٹرز کی بات کریں, وہ کس طرح سے آپ کے میڈیکل کالج کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہے؟ دیکھیے, اس وقت جو ہے نا پورا جو ماحول بن چکا ہے, پورے ڈسٹرکٹ کی بات میں کروں گا, پورے اسٹیٹ کی بات کروں گا میں, تو اسپیسیفکلی ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی بات کروں گا. جو میں نے آپ کو کہا پہلے کہ جو ہمارا سینٹرل 24/7 کنٹرول روم ہے, کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹڈ, ہمارے جو ایف سی ہے شری اٹل ڈلو جی, انہوں نے پہلی ہی میٹنگ میں یہ سارا واضح کر دیا کہ جو کوارڈینیشن ہے, انٹر ڈپارٹمنٹل جو کوارڈینیشن ہے, چاہے بلاکس کو ڈسٹرکٹ کے ساتھ ہے, چاہے بلاک کو بلاک کے ساتھ ہو, چاہے بلاکس کو میڈیکل کالج کے ساتھ ہے, اس میں ہیلتھ اور میڈیکل ایجوکیشن کا اب کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اس میں سارا ایک یونیفارم اور کوارڈینیٹڈ ایفرٹس ہے, جس میں سول ایڈمنسٹریشن اس وقت اس کو ایک اس میں ہب کی طرح, یہ ہب اینڈ اسپوک ماڈل اس وقت کام کر رہا ہے, جس میں ہب اس وقت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اور اسپوکس ہمارے جو ہیلتھ کی یونٹس ہیں اور میڈیکل کالج ہے, جو یہ سارے ایفرٹس کو جو ہے کوارڈینیٹ کر کے, مثال میں اس کے دے دوں گا آپ کو. سپوز میرے پاس اس وقت کوارنٹین سینٹر میں ایک پیشنٹ پازیٹیو نکلا, اس کو میں خود اٹھا کے کوارنٹین سینٹر سے ایڈمٹ کرتا ہوں. کنسرن بی ایم او کو میں بولتا ہوں, وہ اس کی کانٹیکٹ ٹریسنگ کرتا ہے. اچھا, کانٹیکٹ ٹریسنگ کر کے وہ اپنے, اگر اس کو ہیلپ ہے پولیس کی, پولیس اور ریونیو ڈپارٹمنٹ اس کا مدد کر کے وہاں سے ان کو لفٹ کر کے ان کا ارینجمنٹ کروا دیتا ہے. اٹس سم تھنگ لائک دیٹ. اٹس اے کمپلیٹلی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھرو آؤٹ دی ڈسٹرکٹ. مختصر سا وقت ہمارے پاس بچا ہے,
तकरीबन हमने हर एक एरिया को टच करने की कोशिश की, आपसे जानने की कोशिश की. कोई ऐसी बात जो रह गई हो, हमने ना पूछी हो और आप बताना चाहते हो? डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो मैं आपकी वसातत से जिक्र करना चाहूँगा. जी. देखिए जो इसका जो इस वायरस की जो ट्रेजेक्ट्री है, अगर आप देखेंगे कंट्री वाइज, नेशन वाइज, जी. ये बदल रही है. आप देख लीजिए, अब चाइना से स्टार्ट होके फिर आपने देखा इटली का माहौल, फिर आपने अमेरिका का आप देख रहे हैं, और अब आप देख रहे हैं बाकी कंट्रीज का, ब्राजील का इस वक्त देख लीजिए, और अब इंडिया हमारे कंट्री का देख लीजिए कि किस तरह से इसका ट्रेजेक्ट्री बदल रहा है. जी. इन चीज़ों को हमने स्टडी करना है और कर रहे हैं, और हम इस चीज़ इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जो हमारा जो गॉड है उसको किसी भी तरीके से हमें लॉर नहीं करना है. हम अभी प्लेट्यू के फेज पर भी नहीं पहुंचे. okay. हम अभी देयर इज अ स्टीप राइज जो हमने पहले ही ये किया है, लोगों के साथ शेयर किया है कि इस पे अभी इजाफा हो जाएगा, अभी इजाफा हो रहा है, और इस चीज को कंडेन करने के लिए हर एक इंडिविजुअल का रोल बनता है. इसमें हम ये सोचेंगे कि गवर्नमेंट करेगी, सब कुछ करेगा, सरकार करेगा, वो शायद मुनासिब नहीं होगा. इसमें रोल बनता है हर एक शहरी का, हर एक सिटीजन का, और इसमें जो इसको कंडेन करने के लिए जो पॉलिसीज, जो एडवाइजरीज हेल्थ डिपार्टमेंट ने या बाकी गवर्नमेंट के बाकी इदारों से आई है, उन पे अड़िया रहना है. और वो चीज़ जब तक में उस पर अमल किया जाएगा, हम शायद वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जो बाकी कंट्रीज कर पाए. क्योंकि हमारे जो हम देख रहे हैं, हमारी जो जियोग्राफी, हमारी जो डेमोग्राफी है, उसका जो पॉपुलेशन डेंसिटी हमारा है, जो हमारा लिविंग स्टाइल है, उन चीज़ों को मद्देनजर रख के हमें इस चीज़ को ये रखना पड़ेगा, इस चीज़ को दिमाग में रखना पड़ेगा, और ये सारी जो एडवाइजरीज हमारे और लेटर एंड स्पिरिट में उनको फॉलो करना होगा. जी बिल्कुल. और दूसरी बात में एक अहम बात यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि जो स्कैर भी इसका जो है, देखिए इससे हमें डरना नहीं है. हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना है. इस चीज को हमें इस वायरस के साथ अब रहना है. और रहना है एक सेफ तरीके से रहना है. जैसे हमारे पास HIV भी दाएं है, यहाँ से बाकी वायरसेस है, ये भी एक वायरस ऐड हो गया. लेकिन हमें वो चीजें करनी है जिससे हमें इससे प्रोटेक्शन मिले. जब तक इसका वैक्सीन आएगा उसके बाद तो हमारे पास कोई परेशानी नहीं रहेगी. हमारी जो बाकी जो कोमॉर्बिडिटीज है, पेशेंट्स को जो बाकी डिजीजेस हैं, लोग कतरा रहे हैं हॉस्पिटल्स में आने में, उनको भी मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि अगर वो ये फॉलो करेंगे जो हमने उनको दी है, हिदायत दी है कि आप ऐसे 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 करके आ जाए, वो फॉलो करके आ सकते हैं, अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं. उस बीमारी की वजह से, कोरोना से बच के दूसरी बीमारी से ना मरे, बल्कि उसका इलाज कराएं. हम उनके लिए तैयार हैं. और अगर उसके बावजूद भी उनको कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेरी रहती है, तो हमारे कंट्रोल रूम के जितने भी नंबरात हैं उनसे डायरेक्टली मेरे साथ ऑनलाइन फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे किसी भी नेटवर्क से वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ सकते हैं, और हम उनकी खिदमत के लिए हमेशा जो पेश रहेंगे. डॉक्टर साहब, एक दफ़ा फिर से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि मसरूफियत के बावजूद आपने हमारा और हमारे नाज़रीन के लिए वक्त निकाला. और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. जिस तरह से डॉक्टर साहब की मैसेज रही वो यही कि हाइजीन का पूरा ख्याल रखें और जो गाइडलाइंस हमें दी गई उन्हें कंटिन्यूसली फॉलो करें. फिलहाल आप आज हमारे साथ बने रहे इस पूरे टाइम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और अपना पूरा ख्याल रखें, प्रोग्राम देखते रहें. अगर आप प्रोग्राम का कोई पार्ट मिस कर चुके हैं तो YouTube पे अवेलेबल है, हमें अपनी आरा हो तजवीज़ से ज़रूर नवाजें. प्रोग्राम कोरोना वायरस का दौरान मुकम्मल हुआ चाहता है, और इसी के साथ हम लेते हैं इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.